हज्जाज बिन यूसुफ तारीख़ के आईना में तहकीक व तरतीब अबू मोहम्मद मखदूम ज़ादा। नंबर 7 मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक्कास। हज्जाज ने हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन साद बिन अबी वक्कास को मेरे सामने पेश किया जाए। मोहम्मद बिन साद पेश हुए। हज्जाज ने उनसे कहा, तू शैतान का पैरो है, सख्त मुतकब्बिर और बड़ा ही मगरूर है। तूने यजीद बिन मुआविया की बैत करने से इनकार किया ताकि अपने आप को हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का मुमासिल करार दे, और फिर तू इब्ने कन्नाज बनी नसर के ग़ुलाम यानी उमर बिन अबी सलत का सौजन बन गया। ये कहते हुए हज्जाज ने एक डंडे से जो उसके हाथ में था मोहम्मद बिन साद को मारना शुरू किया। वो लहूलुहान हो गए। इस पर मोहम्मद ने इससे कहा कि ए शख्स, जब हम तेरे कब्ज़ा और इक़्तिदार में हैं तो तुझे हम पर नरमी करनी चाहिए। चुनाचे हज्जाज ने अपना हाथ रोक दिया। मोहम्मद ने हज्जाज से कहा कि तुम मेरे मामला को अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश कर दो। अगर वो माफ़ कर दें तो इस कार खैर में तुम्हारी शिरकत होगी और तुम जज़ाए खैर पाओगे, और अगर वो मेरे कत्ल का हुक्म दे दें तो तुम इसकी ज़िम्मेदारी से बरी हो जाओगे। हज्जाज ने देर तक इस मामले पर गौर किया, मगर फिर उनके कत्ल करने का हुक्म दे दिया और इसके हुक्म की तामील कर दी गई। नंबर 8 उमर बिन मूसा की दोबारा हाज़िरी। इसके बाद हज्जाज ने उमर बिन मूसा को बुलाया और कहा कि ए जलील औरत के ग़ुलाम, तू ही इब्नुल हानिक के सरहाने गुर्ज लेकर चौकीदारों की तरह खड़ा होता था, फारिस के हमाम में उसके साथ शराब पीता था और मेरी हिज्व में शेर कहा करता था। कहाँ है फरजदक? उठो और वो शेर सुनाओ जो तुमने इसके लिए कहा है। फरजदक ने शेर सुनाया। तर्जुमा: तूने अपने उज़्वे तनासुल को ज़िना के लिए रंगीन किया है, हालांकि तूने मैदान जंग में कभी बहादुरों को उनके खून से नहीं रंगा। उमर बिन मूसा ने जवाब दिया कि ये मेरा कम एहसान है कि मैंने अपने उज़्वे तनासुल को तेरी माँ बहन और जोरों से अलहदा कर रखा है। हज्जाज ने उनके कत्ल का हुक्म भी दे दिया। नंबर 9 उबैदुल्लाह। फिर हज्जाज ने उबैदुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन समरा को बुलाया। ये एक बिल्कुल नौजवान शख्स था। उसने अर्ज़ किया कि जनाबे वाला, मैं कम सिन हूँ, अपने माँ बाप के साथ था, मुझे ख़ुद तो कुछ इख्तियार ना था। मेरे माँ बाप जहाँ जाते मैं भी उनके साथ रहता। हज्जाज ने पूछा कि क्या उन तमाम लड़ाइयों में तेरी माँ भी तेरे बाप के साथ रही? उबैदुल्लाह ने कहा, जी हाँ। हज्जाज ने कहा कि तेरे बाप पर खुदा की लानत हो। इसके बाद हज्जाज ने हिलकाम बिन नुआइम को बुलाकर पूछा कि बताइए, इब्नुल अशअस की गर्ज क्या थी और आपको क्या उम्मीदें थीं? हिलकाम ने जवाब दिया कि मुझे ये उम्मीद थी कि जिस तरह अब्दुल मलिक ने तुझे इराक़ का हाकिम आला मुकर्रर किया है, इसी तरह इब्नुल अशअस इस खिदमत पर मुझे सरफराज करेगा। हज्जाज ने अपने ग़ुलाम हौशब को हुक्म दिया कि इसकी गर्दन मार दे। हौशब खड़ा हुआ। इल्हकाम ने इससे कहा कि ए इब्ने लतीफ़ा, तू मेरे ज़ख़म को मत छेड़। गर्ज के इसे भी कत्ल कर दिया गया। नंबर 10 इब्ने आमिर। बाद अज़ां अब्दुल्लाह बिन आमिर पेश किया गया। जब यह हज्जाज के सामने खड़ा हुआ तो कहने लगा कि ए हज्जाज, अगर तूने इब्नुल हलब को इसके जुर्म की वजह से जिसका वो मुर्तकिब हुआ माफ़ कर दिया तो खुदा करे तू कभी जन्नत की सूरत ना देखे। हज्जाज ने पूछा कि उसने क्या किया। इसके जवाब में अब्दुल्लाह बिन आमिर ने ये 2 शेर पढ़े। तर्जुमा: इसलिए कि उसने अपने ख़ानदान वालों को रिहाई देने में मक्कारी की और बनी मुज़िर को बेड़ियाँ पहनाकर तेरी तरफ भेज दिया। तेरी कौम की आड़ में इसने अपने ख़ानदान को मौत के घाट से बचा लिया, हालांकि तेरी कौम से उसे सबसे कम अंदेशा था। हज्जाज थोड़ी देर तक गौर करता रहा और ये बात उसके दिल में उतर गई, मगर उसने अब्दुल्लाह बिन आमिर से कहा कि खैर, तुझे इन मामलात से क्या ताल्लुक़, और फिर उसे कत्ल करा दिया।
یزید کی یہ حرکت حجاج کے دل میں برابر کھٹکتی رہی، مگر آخر کار اس نے یزید کو خراساں کی امارت سے موقوف کر کے قید کر دیا۔ فیروز کو دی جانے والی تکالیف۔ حجاج نے حکم دیا کہ فیروز کو سخت سزا دی جائے، اور اب اسے طرح طرح کی تکلیفیں دی جانے لگیں۔ من جملہ اور تکلیفوں کے ایک یہ بھی تھی کہ فارس کے سرکنڈے چیر چیر کر اس کے جسم پر باندھ دیے جاتے تھے اور پھر اسے گھسیٹا جاتا تھا، اور جب اس کا تمام بدن زخمی ہو جاتا تو اس پر سرکہ اور نمک چھڑکا جاتا تھا۔ جب فیروز نے محسوس کر لیا کہ اب موت اس کے سر پر ہے تو جلاد سے کہا کہ تمام لوگوں کو یقین ہے کہ میں مارا جا چکا ہوں اور میری بہت سی امانتیں ان کے پاس ہیں جو کبھی تمہیں نہیں دیں گے۔ بہتر ہے کہ تم مجھے لے جاؤ تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں بھی زندہ ہوں اور وہ میرا روپیہ مجھے دے دیں، اور تم یہ بات حجاج سے جا کر کہو۔ حجاج نے کہا کہ اچھا، اسے لے جاؤ۔ غرض کہ فیروز کو شہر کے دروازے کی طرف لے چلے۔ اس نے بہت سے لوگوں کو مجمع میں چلا کر کہا کہ جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا اسے میں بتائے دیتا ہوں کہ میں فیروز حسین ہوں۔ میرا بہت سا روپیہ لوگوں کے پاس ہے، اس لیے جس شخص کے پاس جو کچھ میرا ہو وہ سب اسی کا ہے، میں اسے ہی دے دیتا ہوں۔ اس میں سے کسی کو ایک حبہ بھی نہ دیا جائے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ میرے اس اعلان کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب حجاج نے اس کے قتل کا بھی حکم دے دیا۔ دیہاتیوں کے متعلق حجاج کا حکم۔ یہ واقعات ابو بکر الحزالی کی روایت پر مبنی تھے، مگر ابن شوذب کی روایت یہ ہے کہ حجاج کے ان عاملوں نے جو محصولات پر متعین تھے، حجاج کو لکھا کہ مالگزاری بہت کم ہو گئی ہے اور ذمی مسلمان ہو کر شہروں میں جا بستے ہیں۔ اس پر حجاج نے بصرہ اور دوسرے مقامات میں حکم دے دیا کہ جس شخص کا اصل وطن دیہات میں ہے وہ دیہات میں چلا جائے۔ حکم حاکم مرگ کے مفاجات۔ چار و ناچار یہ لوگ ایک جماعت کی شکل میں روتے ہوئے حملہ کرتے ہوئے نکلے اور شہر کے باہر پڑاؤ ڈال کر ٹھہر گئے۔ یا محمد آہ، یا محمد آہ پکارتے جاتے تھے اور کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائیں۔ بصرہ کے قاری اور دوسرے نیک لوگوں کا یہ قاعدہ تھا کہ چہروں پر نقاب ڈال کر ان کے پاس جاتے اور ان کی آہ و بکا کو سن کر اور حالت زار کو دیکھ کر خود بھی رونے لگتے تھے۔ اسی واقعے کے بعد ہی فوراً ابن الاشعث نے عراق پر چڑھائی کی، اور اسی وجہ سے بصرہ کے قاری ابن الاشعث کی حمایت میں حجاج کے خلاف جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ حجاج کی طرف سے ایک شخص کو معافی۔ شیبانی نے بیان کیا ہے کہ جنگ زاویہ میں حجاج نے 11,000 آدمیوں کو قتل کرا دیا اور ان میں سے صرف ایک شخص کی جان بخشی کی گئی جس کا بیٹا حجاج کے منشیوں میں سے تھا۔ حجاج نے اس سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارے باپ کی جان بخشی کر دی جائے؟ اس نے کہا ہاں، اور پھر حجاج نے اسے معافی دے دی۔ قتل عام۔ وعدہ معافی کے متعلق اصل میں حجاج نے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ پہلے تو نقیب کو حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے۔ چنانچہ جب عراقیوں کو شکست ہوئی تو نقیب نے اعلان کیا کہ فلاں فلاں اشخاص کو امان نہیں، اور ان سربراہ آور لوگوں کے نام لے لیے جن کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، مگر نقیب نے یہ نہیں کہا کہ اور ان تمام لوگوں کو امان دی جاتی ہے۔ مگر قدرتی طور پر لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ سوائے چند لوگوں کے باقی سب کو امان دی گئی ہے، اس لیے یہ سب لوگ راہ فرار اختیار کرنے کے بجائے حجاج کی قیام گاہ کی طرف آ گئے، اور جب سب جمع ہو گئے تو انہیں حکم دیا گیا کہ تمام ہتھیار رکھ دو، اور پھر کہا کہ آج میں تم پر ایک ایسے شخص کو مسلط کرتا ہوں جس سے تمہاری کوئی قرابت نہیں ہے۔ غرض کہ حجاج نے انہیں عمارہ بن تمیم اللخمی کے سپرد کر دیا۔ عمارہ نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے سب کو قتل کر دیا۔
مقتولین کی تعداد کے متعلق ہشام بن حسان نے یہ بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کو حجاج نے اس طرح قتل کرایا تھا ان کی تعداد 1,20,000 یا 1,30,000 تھی۔ مقام مسکن پر ابن الاشعث کی شکست کے متعلق مذکورہ بالا بیان کے علاوہ جو ابو مخنف کی روایت پر مبنی تھا اور بیان حسب ذیل ہے۔ حجاج اور ابن الاشعث کی دوبارہ لڑائی۔ سرزمین ابس قیاس کے مقام مسکن پر حجاج اور ابن الاشعث جنگ کے لیے جمع ہوئے۔ ابن الاشعث کا پڑاؤ دریائے خداش پر تھا جس کے پیچھے دریائے تیری رواں تھا، اور حجاج نے دریائے فریز پر خیمے ڈالے۔ غرض یہ کہ اس طرح دونوں فوجوں نے دجلہ سیب اور کرخ کے درمیان مورچے لگائے اور 1 ماہ یا اس سے کچھ کم دنوں حریفوں میں جنگ جاری رہی۔ ایک بوڑھے رہبر کا واقعہ۔ دشمن تک رسائی کا حجاج کو صرف وہی راستہ معلوم تھا کہ جس سے دشمن حملہ آور ہوتا۔ ایک بڑی عمر کا چرواہا حازورک نامی حجاج کے پاس آیا اور اس نے دشمن کے عقب پر حملہ کرنے کے لیے کرخ کے پیچھے سے ایک وہ راستے کا پتہ دیا۔ اس راستے کی لمبائی 6 فرسخ تھی اور جھاڑیوں اور دریا کے پایاب حصہ سے ہوتا ہوا جاتا تھا۔ حجاج نے 4,000 منتخب شامی بہادروں کو ایک سردار کی زیر قیادت اس بوڑھے کے ساتھ روانہ کیا اور اس فوج کے سردار سے کہہ دیا کہ تم لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ اور یہ 4,000 درہم اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اگر یہ بوڑھا تمہیں دشمن کی فوج کے عقب سے لے جا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دے تو یہ روپیہ اسے دے دیا جائے، اور اگر وہ جھوٹا ثابت ہو تو اسے قتل کر ڈالنا۔ جب دشمن کو دیکھ لو تو فوراً اس پر حملہ کر دینا اور یا حجاج اپنا نعرہ جنگ بنانا۔ نماز عصر کے وقت اس رہبر نے اپنا دستہ لیا اور اس کے جاتے ہی عین نماز عصر کے وقت ابن الاشعث اور حجاج کی لڑائی چھڑ گئی اور شام تک برابر لڑائی ہوتی رہی۔ ایک سابقہ قرارداد کے مطابق حجاج نے پسپا ہونا شروع کیا اور دریائے سیب کو عبور کر کے اس کے پیچھے ہٹ آیا۔ ابن الاشعث حجاج کی فوجی قیام گاہ میں داخل ہوا اور جو کچھ وہاں تھا اسے لوٹ لیا۔ لوگوں نے اسے یہ بھی مشورہ دیا کہ مناسب تھا کہ آپ حجاج کا تعاقب کرتے، مگر ابن الاشعث نے کہا کہ ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں اور جنگ کی زحمت برداشت کر چکے ہیں، اس وقت تعاقب کرنا مناسب نہیں ہے۔ حجاج کی فوج کا اچانک حملہ۔ اس کے بعد ابن الاشعث اپنے مستقر کو واپس آ گیا۔ اس کی فوج والوں نے ہتھیار اتار دیے اور یہ احساس کرتے ہوئے کہ ہم نے دشمن پر فتح پائی ہے اطمینان سے سو رہے۔ آدھی رات کو دشمن نے اچانک اپنے نعرہ جنگ کو بلند کرتے ہوئے ابن الاشعث کی بے خبر فوج پر حملہ کیا۔ ایسی سراسیمگی پھیلی کہ کوئی شخص بھی اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ کہاں جائے، اور ان کے بائیں جانب دریائے قارون اور سامنے دریائے دجلہ موجزن تھے جن کا بہاؤ اور عمق ناقابل عبور تھا۔ مقتولین سے کہیں زیادہ دریا میں غرق ہو گئے۔ جب حجاج نے اپنی فوج کی آواز سنی تو پھر دریائے سیب کو عبور کر کے اپنے پہلے فوجی قیام گاہ میں آ گیا اور اپنے دستے کو دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بڑھایا۔ اس طرح حجاج کی ان دونوں فوجوں نے ابن الاشعث کو چکی کے دونوں پارٹوں کی طرح اپنے درمیان میں لے لیا اور کچل ڈالا۔ ابن الاشعث 300 ہمراہیوں کے ساتھ دجلہ کے کنارے پر آیا اور کشتیوں کے ذریعے بصرہ کی طرف چلا۔ حجاج نے ابن الاشعث کے لشکر گاہ پر قبضہ کر کے ہر چیز ضبط کر لی اور جو شخص اسے وہاں ملا اسے قتل کر ڈالا۔ اس طرح تقریباً 4,000 آدمی قتل ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جو لوگ قتل ہوئے ان میں عبداللہ بن شداد بن الحاد بھی تھے۔ مقتولین کے سر حجاج کے سامنے: بسطام بن مسقلہ بن حبرہ، عمر بن دبیحہ الرقاشی، بصر بن المنذر بن الجارود اور حکم بن مخرمہ، یہ دونوں عبدی تھے، اور بکیر بن ربیعہ بن سروان بھی قتل کیے گئے۔
ان سب کے سر ڈھالوں پر رکھ کر حجاج کے سامنے پیش کیے گئے۔ حجاج بسطام کے سر کو دیکھتا جاتا تھا اور یہ شعر پڑھتا جاتا تھا۔ ترجمہ: جبکہ تیرا ہر سانپ کی ترائی سے گزر ہو تو جلد گزر جائیو اور مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اس ترائی کے سانپ کے مقابلے کی زحمت برداشت کرتا رہوں۔ حجاج نے بکیر کے سر کو دیکھ کر کہا کہ اس بدبخت کے سر کو کس شخص نے اس دوسرے لوگوں کے سروں کے ساتھ شامل کیا ہے، اور پھر غلام کو حکم دیا کہ اس کا کان پکڑ کر علیحدہ پھینک دے اور اس کی ڈھال کو مسمع بن مالک بن مسمع کے سامنے رکھ دے۔ غلام نے اس ڈھال کو مسمع کے سامنے رکھ دیا۔ مسمع بن مالک رونے لگ گئے۔ حجاج نے اس کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ غالباً تم ان کی موت کے غم میں روئے ہو۔ مسمع نے کہا نہیں، بلکہ اس رنج میں کہ یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ واسط شہر کی بنیاد اور اس کی وجہ۔ اس سال میں حجاج نے شہر واسط کی بنیاد ڈالی۔ اس شہر کی بنیاد کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حجاج نے خراساں بھیجنے کے لیے اہل کوفہ کی ایک فوج جبری فوجی خدمت کے قانون کے مطابق بھرتی کی۔ اس فوج نے منزل مقصود پر جانے کے لیے حمام عمر پر جمع ہونا شروع کیا۔ اس فوج میں کوفہ کا رہنے والا ایک اسدی نوجوان بھی تھا جس کی شادی انہی دنوں اس کی چچی زاد بہن سے ہوئی تھی۔ یہ نوجوان رات کو لشکرگاہ سے اپنی بیوی کے پاس آیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک شخص نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ اسدی نے باہر آ کر دیکھا تو ایک بدمست شامی تھا۔ اس کی بیوی نے کہا یہ شامی روزانہ مجھے اسی طرح تکلیف پہنچاتا ہے اور اس کی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ میں نے اس کے بڑے بوڑھوں سے بھی اس کی شکایت کی ہے اور انہیں اس کا علم ہو چکا ہے۔ اس کے خاوند نے کہا اچھا اسے اندر آنے دو۔ عورت نے دروازہ کھول دیا اور جب وہ شامی اندر آ گیا تو دروازہ بند کر دیا۔ اپنے خاوند کی خاطر اس نے مکان کی آرائش کی تھی، قالین اور گدے بچھائے تھے اور خوشبودار اشیاء سے اپنے گھر کو معطر بنایا تھا۔ شامی نے اس رنگ کو دیکھ کر کہا اب تم پر میرا راز فاش ہو گیا۔ اتنے ہی میں اسدی نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ صبح کی اذان کے وقت اسدی اپنی چھاونی پر چلا گیا اور بیوی سے کہہ گیا کہ جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو شامیوں کو اطلاع کر دینا کہ وہ اسے اٹھا کر لے جائیں، وہ ضرور تمہیں حجاج کے سامنے پیش کریں گے، تم اصلی واقعہ بیان کر دینا۔ چنانچہ اس خاتون نے ایسے ہی کیا۔ حجاج کے پاس مقتول کا واقعہ پیش کیا گیا اور یہ خاتون اس کے سامنے پیش ہوئی، اور اس وقت عبسہ بن سعید بھی حجاج کے ساتھ اس کے تخت امارت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حجاج کے دریافت کرنے پر اس خاتون نے تمام واقعہ منوعاً بیان کر دیا۔ حجاج نے یہ سن کر کہا کہ بے شک تم سچی ہو، اور پھر اس مقتول شامی کے وارثوں سے کہا کہ جاؤ اور اسے دفن کر دو، اسی کا قصور تھا، نہ کہ اس کا قصاص لیا جائے گا اور نہ ہی دیت دلائی جا سکتی ہے۔ اس واقعے کے بعد نقیب نے ایک اعلان عام کر دیا کہ کوئی شخص کسی اور کے مکان میں نہ جایا کرے۔ غرض کے تمام لوگ اس کے حکم سے شہر سے باہر نکلے۔ حجاج نے سفرینہ والوں کو بھیجا کہ وہ اس کی قیام گاہ کا انتظام کریں۔ حجاج نے اس طرف غور سے دیکھنے کے بعد کسکر کے قریب ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ابھی اس موضوع واسط میں تھا کہ اس نے ایک راہب کو گدھی پر سوار سامنے آتے ہوئے دیکھا۔ اس راہب نے دجلہ کو عبور کیا اور جب وہ ٹھیک واسط کے جائے وقوع پر پہنچا تو وہ گدھی ایک دم سے گر پڑی اور اس نے پیشاب کر دیا۔ راہب اتر پڑا اور جس جگہ گدھی نے پیشاب کیا تھا وہاں کی مٹی کھود کر دریائے دجلہ میں ڈال آیا، اور یہ تمام واقعہ حجاج کے سامنے ہوا۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس راہب کو میرے سامنے پیش کرو۔ راہب سامنے آیا۔ حجاج نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ راہب نے کہا کہ ہمارے صحائف میں لکھا ہوا ہے کہ اس مقام پر ایک مسجد بنائی جائے گی، اور جب تک دنیا میں ایک بھی موحد باقی رہے گا یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہے گی۔
اس کے بعد حجاج نے شہر واسط کی بنیاد ڈالی اور اس جگہ مسجد بنوائی۔ چوتھا باب، حجاج بن یوسف تاریخ کے آئینہ میں۔ 84 ہجری کے اہم واقعات: قلعہ بادغیس کی فتح، ابن الاشعث کا سر حجاج کے دربار میں، گورنر خراساں یزید کی معزولی، عبد الملک بن مروان کا انتقال، امینیہ، بخارا، تالقان وغیرہ کی فتح۔ 84 ہجری کے اہم واقعات: حجاج کے حکم پر ابن القرینہ کا قتل۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس سال عبد الملک کے بیٹے عبداللہ نے رومیوں کے خلاف جہاد کیا اور شہر سیسا کو فتح کیا۔ نیز اسی سال حجاج نے ایوب ابن القرینہ کو قتل کیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ یہ شخص ابن الاشعث کے ساتھیوں میں تھا۔ دیر جماجم سے بھاگ آنے کے بعد جوشب بن یزید کے پاس، جو حجاج کی طرف سے کوفہ کا عامل تھا، آیا کرتا تھا۔ جوشب اپنے ملازمین سے کہا کرتا تھا کہ اس شخص کو جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے تم اپنی نگاہ میں رکھو، کیونکہ ایک آدھ روز میں حجاج کا میرے نام ایسا حکم آئے گا کہ جس کی تعمیل مجھے کرنا ہی پڑے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ایک روز ایوب جوشب کے ساتھ کھڑا تھا کہ حجاج کا یہ خط پہنچا: حمد و ثنا کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے ایک عراقی کو، جو میرا دشمن ہے، پناہ دی ہے۔ اس خط کو دیکھتے ہی تم ابن القریہ کو اس کی مشقیں کس کے کسی معتبر شخص کی حراست میں میرے پاس بھیج دو۔ جوشب نے خود خط کو پڑھ کر ابن القرینہ کو پڑھنے کے لیے دیا۔ اس نے کہا کہ حکم کی تعمیل میں مجھے کچھ چو چرا نہیں۔ چنانچہ جوشب نے اس کی مشقیں باندھ کر حجاج کے پاس بھیج دیا۔ جب یہ حجاج کے سامنے آیا تو حجاج نے پوچھا کہ کہو، اس موقع کا بھی تم نے کچھ انتظام کر رکھا ہے کہ اب کیا جواب دو گے؟ ابن القریہ نے کہا: جی ہاں، 3 لفظ ہیں جو گویا کھڑی ہوئی سواریاں ہیں، اور وہ یہ ہیں: دنیا، آخرت، نیکی اور احسان۔ اس پر حجاج نے کہا: اچھا، اب ان کی ذرا تشریح کرو۔ ابن القریہ نے کہا: بہتر ہے، ابھی کیے دیتا ہوں۔ دنیا ایک ایسے مال کا نام ہے جس سے نیک و بد سب ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آخرت یہ میزان عدل ہے اور ایسی عدالت ہے جس میں باطل کا دخل نہیں۔ اب رہا احسان، یہ اگر میرے خلاف استعمال کیا جائے تو بھی مجھے کچھ اعتراض نہیں، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کا خود ہی معترف ہوں، اور اگر اس سے کچھ فائدہ پہنچانے والا ہو تو ضرور اس سے بہرہ اندوز ہوں گا۔ حجاج نے کہا کہ اچھا، اب آپ تلوار کا اعتراف کیجئے گا جب وہ آپ پر پڑے۔ اسیر ابن القریہ نے حجاج سے درخواست کی کہ آپ میری لغزش کو معاف فرما دیجئے اور مجھ پر مہربانی فرمائیے، کیونکہ دنیا میں کوئی پیدل چلنے والا ایسا نہیں ہے جس نے کبھی ٹھوکر نہ کھائی ہو، اور نہ کوئی ایسا شہسوار ہے جو کبھی منہ کے بل نہ گرا ہو۔ مگر حجاج نے کہا کہ میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، اور ابھی تجھے دوزخ دکھاتا ہوں۔ ابن القریہ کہنے لگا کہ چونکہ مجھے اس کی گرمی اب محسوس ہو رہی ہے، اس لیے اس تکلیف سے مجھے فوراً بچا دیجیے۔ حجاج نے پہرہ دار کو حکم دیا کہ اسے آگے بڑھاؤ اور قتل کر ڈالو۔ جب حجاج نے ابن القریہ کو خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں اسے چھوڑ دیتا تاکہ اس کی نہایت ہی فصیح و بلیغ گفتگو سنتا۔ پھر حجاج نے اس کی لاش باہر اٹھا لے جانے کا حکم دیا اور اسے باہر نکال پھینک دیا گیا۔ اوانیہ راوی ہیں کہ جب حجاج نے ابن القریہ کو خاموش رہنے کا حکم دیا تو اس نے کہا: اگر میری تمہاری طاقت برابر ہوتی تو پھر ہم سب کو زیر کر لیتے، اور یا تمہیں بھی ایک زبردست ناقابل تسخیر شخص کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ قلعہ بادغیس کی فتح۔ اسی سال یزید بن المہلب نے نیزک کے قلعہ واقع بادغیس کو فتح کیا۔ نیزک اس قلعہ میں آ کر اکثر ٹھہرا کرتا تھا۔
یزید اس سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوا اور اس کی نقل و حرکت کی دیکھ بھال کے لیے خبر رساں مقرر کر دیے۔ جب یزید کو نیزک کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس کی راہ میں مزاحم ہو گیا۔ نیزک کو بھی معلوم ہوا کہ دشمن میری گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ پلٹ گیا اور اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعہ میں جو کچھ ہے وہ سب یزید کو دے دیا جائے اور نیزک اپنے اہل و عیال کے ساتھ قلعہ سے چلا جائے۔ نیزک اس قلعہ کی بہت تعظیم کیا کرتا تھا۔ جب اسے دیکھتا تو سجدہ کیا کرتا تھا۔ یزید نے اس کی خبر حجاج کو بھیج دی۔ یزید کے حجاج کے نام تمام خطوط یحییٰ ابن العمیر العدوانی لکھا کرتا تھا جو کہ بنی حذیل کا حلیف تھا۔ اس واقعے کے متعلق یحییٰ نے حسب ذیل خط حجاج کو لکھا: دشمن سے ہماری مٹ بھیڑ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر فتح حاصل فرمائی اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا، بعض کو قید کر لیا، اور بقیہ السیف نے پہاڑوں کی چوٹیوں میں عمیق غاروں، گھنے جنگلوں اور دریاؤں کے گہواروں میں پناہ لی۔ اس خط کے طرز تحریر کو دیکھ کر حجاج نے دریافت کیا کہ یزید کا منشی کون ہے۔ لوگوں نے یحییٰ کا نام لیا۔ حجاج نے یزید کو خط لکھا کہ یحییٰ کو میرے پاس بھیج دو، چنانچہ یزید نے اسے ڈاک کے ذریعے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ یہ شخص اپنے زمانے کا بہترین انشاء پرداز تھا۔ حجاج نے اس کا وطن دریافت کیا۔ یحییٰ نے کہا: احواز۔ اس پر حجاج نے تعجب سے کہا کہ اور اس پر یہ فصاحت؟ یحییٰ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے باپ کے کلام کو یاد کر لیا ہے اور وہ خود ایک بڑے فصیح شخص تھے۔ حجاج نے کہا کہ یہ فصاحت یہیں سے آئی ہے۔ پھر حجاج نے پوچھا کہ کیا عنبسہ بن سعید بھی بول چال میں غلطی کرتے ہیں؟ یحییٰ نے کہا ہاں۔ اس پر حجاج نے پوچھا اور وہ فلاں صاحب بھی؟ یحییٰ نے کہا بے شک۔ پھر حجاج نے پوچھا کہ میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا میں بھی بول چال میں غلطی کرتا ہوں؟ یحییٰ نے کہا کہ ہاں، کچھ یوں ہی سی۔ آپ بھی غلطی کرتے ہیں، کہیں تو ایک حرف کو کم کر دیتے ہیں اور کہیں زیادہ۔ انا کی جگہ انا اور انا کی جگہ انا پڑھتے ہیں۔ اور تنقید سے حجاج برہم ہوا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں کہ اگر اس کے بعد سرزمین عراق میں نے تمہیں دیکھ لیا تو قتل کر ڈالوں گا۔ یحییٰ خراساں پلٹ گیا۔ 85 ہجری کے اہم واقعات: ابن الاشعث کا انتقال اور اس کے اسباب و واقعات۔ جب ابن الاشعث ہرات سے واپس رتبیل جانے لگا تو ان کے ساتھ ایک شخص علقمہ بن عمر قبیلہ اود کا بھی تھا۔ علقمہ نے ابن الاشعث سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مملکت بادشاہ رتبیل میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ ابن الاشعث نے وجہ دریافت کی تو علقمہ نے کہا کہ مجھے تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی جان کا خطرہ ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حجاج رتبیل کے نام خط لکھ بھیجے گا جس میں لالچ و خوف دے کر تمہاری سپردگی کا مطالبہ ہو گیا، اور رتبیل یا تو تمہیں زندہ حجاج کے پاس بھیج دے گا یا قتل کر ڈالے گا۔ اب بھی موقع باقی ہے۔ اس وقت 500 بہادر ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ہاتھوں پر اس لیے بیعت کی ہے کہ ہم کسی شہر میں گھس کر قلعہ بند ہو جائیں اور اس وقت تک تم مقابلہ کریں جب تک کہ ہمیں امان نہ مل جائے یا ہم سب کے سب عزت کی موت مارے جائیں۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو میں آپ کی غم خواری کروں گا اور عزت و توقیر کروں گا، مگر علقمہ نے جانے سے انکار کر دیا۔ عبد الرحمن علاقہ رتبیل میں چلے گئے اور یہ 500 شہسوار وہاں سے روانہ ہو کر کسی مقام میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا سردار مود النصری کو مقرر کر لیا۔ عمارہ بن تمیم الخمی نے آ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جماعت اس سے لڑی اور اس کی پیش نہ جانے دی۔ آخر کار عمارہ کو انہیں امان ہی دینی پڑی۔ یہ لوگ اس کے پاس چلے آئے اور عمارہ نے اپنے وعدہ معافی کو برقرار رکھا۔
اب حجاج نے ابن الاشعث کی سپردگی کے بارے میں مسلسل خطوط بھیجنے شروع کیے اور یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے ابن الاشعث کو میرے حوالے نہ کیا تو 10 لاکھ فوج سے تمہاری سلطنت کو روند ڈالا جائے گا۔ رتبیل کے پاس ایک شخص عبید بن ابی التیمی تھا۔ اس نے رتبیل سے کہا کہ میں حجاج سے تمہارے لیے یہ عہد لیتا ہوں کہ 7 سال تک تم سے خراج نہ لیا جائے، بشرطے کہ تم ابن الاشعث کو اس کے حوالے کر دو۔ رتبیل نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جو مانگو گے پاؤ گے۔ عبید نے حجاج کو لکھا کہ رتبیل میری ہر بات کو مانتا ہے اور میں اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ وہ ابن الاشعث کو آپ کے حوالے نہ کر دے گا۔ ان خدمات کے صلے میں حجاج نے بھی اس شخص کو بہت سا روپیہ انعام دیا اور رتبیل سے بھی اس نے ان خدمات کا معاوضہ لیا، غرض کہ رتبیل نے عبد الرحمن کے سر کو حجاج کے پاس بھیج دیا اور حجاج نے اس کے بدلے میں 7 سال کا خراج معاف کر دیا۔ حجاج کہا کرتا تھا کہ رتبیل نے تو دشمن خدا ابن الاشعث کو میرے پاس بھیج دیا تھا مگر اس نے خود چھت سے گر کر خودکشی کر لی۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے یزید کی بیٹی ملیکہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ خدا کی قسم عبد الرحمن مر گئے اور ان کا سر میں اپنی ران پر رکھا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ عبد الرحمن کو سل ہو گئی تھی۔ انتقال کے بعد جب لوگوں نے انہیں دفن کرنے کا ارادہ کیا تو رتبیل نے کسی ملازم کو بھیج کر ان کا سر منگوایا اور اسے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کے علاوہ اس کے خاندان کے 18 آدمیوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور حجاج کو اس کی اطلاع دی۔ حجاج نے لکھا کہ ان سب کو قتل کر کے ان کے سر میرے پاس بھیج دو۔ حجاج نے زندہ انہیں اپنے پاس بلانا پسند نہ کیا کہ شاید وہ اپنے معاملے کو عبد الملک کے سامنے پیش کریں اور عبد الملک ان میں سے کسی ایک کو بھی معافی دے دے۔ مذکورہ واقعہ سے متعلق دوسری روایت۔ ابن ابی سبی اور ابن الاشعث کے مابین جو واقعہ پیش آیا اس کے متعلق درجہ بالا بیان کے علاوہ جو ابو مخنف کی روایت پر مبنی تھا، ایک اور حسب ذیل روایت بھی ہے کہ جس کا راوی ابی عبیدہ معمر بن المثنیٰ ہے۔ اس کا بیان ہے کہ عمارہ کرمان سے روانہ ہو کر سیستان آیا۔ یہاں ایک شخص مودود العنبری عامل تھا۔ عمارہ نے اس کا محاصرہ کر لیا، پھر اسے امان دے دی اور اس طرح کل علاقہ سیستان ان کے تصرف میں آ گیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد عمارہ نے حجاج کا درج ذیل خط ایک قاصد کے ہاتھ رتبیل کے پاس بھیجا۔ حمد و ثنا کے بعد میں عمارہ کو ایسے 30,000 شامیوں کے ساتھ تمہارے مقابلے پر بھیجتا ہوں جو ہمیشہ سے وفا شعار اور فرما بردار ہیں۔ انہوں نے کبھی خلیفہ سے بغاوت نہیں کی اور نہ باغیوں سے شرکت کی۔ ان میں سے ہر شخص کو 100 درہم ماہوار تنخواہ ملتی ہے اور جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے۔ اس سے بھی یہ خوب فائدہ حاصل کرتے ہیں اور ابن الاشعث کی تلاش میں بھیجے گئے ہیں۔ رتبیل نے ابن الاشعث کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابن الاشعث کے پاس عبید بن ابی سبی التمیمی بھی تھا جو ان کا خاص آدمی تھا اور اسی کو ابن الاشعث نے اپنا سفیر بنا کر رتبیل کے پاس بھیجا تھا۔ رتبیل کے پاس بھیج کر اس نے خاص تعلقات پیدا کر لیے تھے اور اس سے کہا کہ اگر تم نے ابن الاشعث کو نہ حوالے کر دیا تو سخت مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ عبد الرحمن کے بھائی قاسم بن الاشعث نے اس سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تمیمی بے وفائی کرے گا، بہتر یہ ہے کہ آپ اسے قتل کر ڈالیں۔ عبد الرحمن نے اسے قتل بھی کرنا چاہا مگر یہ ہوشیار ہو گیا اور عبد الرحمن کی رتبیل سے شکایت کی۔ حجاج کا خوف اس کے دل میں جاگزیں کر دیا اور مشورہ دیا کہ عبد الرحمن کو حجاج کے حوالے کر دیجیے۔ رتبیل نے اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ عبید پوشیدہ طور پر عمارہ بن تمیم اللخمی کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اگر ابن الاشعث آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ کتنا روپیہ اس کے معاوضے میں دیں گے؟ عمارہ نے 10 لاکھ درہم کہے۔
عبید عمارہ کے پاس ٹھہرا رہا۔ عمارہ نے اس معاملے کے متعلق حجاج سے تصدیق کروائی۔ حجاج نے حکم دیا کہ عبید اور رتبیل دونوں کی شرائط کو منظور کر لو۔ عبید نے 10 لاکھ مانگے اور رتبیل نے یہ شرط کہ 10 سال تک میرے خلاف کوئی جنگ نہ کی جائے۔ 10 سال کے بعد میں 9 لاکھ درہم سالانہ بطور خراج کر کے ادا کروں گا۔ عمارہ نے ان دونوں کے مطالبات کو منظور کر لیا۔ رتبیل نے ابن الاشعث کو اپنے سامنے حاضر کیے جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اور اس کے خاندان کے 30 اور شخص حاضر کیے گئے۔ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہلے ہی سے تیار تھیں۔ عبد الرحمن اور اس کے بھائی کے گلے میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور ان سب کو عمارہ کی قریب ترین سرحدی چوکی میں بھیج دیا گیا۔ ابن الاشعث کا سر حجاج کے دربار میں۔ عبد الرحمن کے اور جس قدر ساتھی تھے، ان سے رتبیل نے کہہ دیا کہ جہاں تمہیں جگہ ملے چلے جاؤ۔ جب عبد الرحمن عمارہ کے قریب رہ گیا، اس نے ایک کوٹھے سے گر کر خودکشی کر لی۔ اس کا سر کاٹ کر اور دوسرے قیدی عمارہ کے پاس لائے گئے۔ عمارہ نے ان سب کو بھی قتل کر ڈالا اور ابن الاشعث، اس کی بیوی اور اس کے دوسرے اعزاء کے سروں کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا۔ حجاج نے اس کو عبد الملک کی خدمت میں بھیج دیا اور عبد الملک نے اسے عبد العزیز کے پاس، جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، بھیج دیا۔ عبد الملک کے سامنے جب ابن الاشعث کا سر لایا گیا، اس نے اسے ابن الاشعث کی ایک قریبی رشتہ دار عورت کے پاس، جو کسی قریشی کے گھر میں تھی، ایک خواجہ سرا کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب سر اس عورت کے سامنے رکھ دیا گیا تو اس سے کہا کہ میں اس خاموش زائر کی آمد پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ایک اولو العزم بادشاہ تھا، جس کے پیش نظر وہ کام تھے جو اس کی اعلیٰ و عرفہ شان کے شایان تھے، مگر قسمت برگشتہ تھی، اس لیے اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ خواجہ سرا اس سر کو لے جانے لگا۔ اس عورت نے سر کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہ لے جانے دوں گی جب تک اپنی آرزو نہ پوری کر لوں۔ پھر اس نے حتمی منگوائی، اس کے سر کو غسل دیا، غلاف پہنایا اور کہا کہ اب لے جاؤ۔ خواجہ سرا سر کو لے گیا اور عبد الملک سے یہ داستان سنائی۔ جب اس عورت کا شوہر اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اگر تیرا بس چلتا تو اس سے شاید استقرار حمل کرا لیتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابن الاشعث کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے علاقہ رتبیل کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ ابن الاشعث نے کچھ شعر پڑھ کر اسے غیرت دلائی۔ اس شخص نے ابن الاشعث کی طرف پلٹ کر کہا کہ اے ریشائیل، کاش تم ہی کسی جنگ میں ثابت قدم رہے ہوتے تو ہم تمہارے سامنے ہی اپنی جانیں قربان کرتے، تو یہ تمہارے لیے اس موجودہ حالت سے زیادہ اچھا ہوتا۔ حمید العرقت کے اشعار پڑھنے کا واقعہ۔ انہی جنگوں میں سے کسی جنگ میں حجاج جا رہا تھا۔ حمید العرقت شاعر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ حمید نے یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ: ہمیشہ وہ خندق بناتا رہا اور اسے گراتا رہا، اس لشکر گاہ کے گرد جس کی وہ قیادت کرتا تھا، اور پھر اسے چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ اس کی قسمت کی باگ تیرے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس شکست خوردہ میدان مصاف پر افسوس ہے۔ مصائب و شدائد جنگ کو وہی شخص برداشت کر سکتا ہے جسے وہ تھکا نہ سکیں۔ حجاج نے ان اشعار کو سن کر کہا کہ یہ اشعار اس فاسق عاشی ہمدان کے شعر سے زیادہ حقیقت سے بھرے ہوئے ہیں۔ عاشی ہمدان کا شعر یہ تھا۔ ترجمہ: مجھے معلوم ہوا ہے کہ یوسف کا لڑکا ایک چکنے پتھر سے گرا اور ہلاک ہو گیا۔ اب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ کون پھسلا اور تباہ ہوا، کس نے خوف کھایا اور محروم رہا اور کس نے شبہ کیا اور شک میں پڑا۔ حجاج نے ان جملوں کو اس قدر بلند آواز کے ساتھ ادا کیا کہ جس قدر حاضرین تھے سب اس کے غیظ و غضب سے ڈر گئے اور شاعر بھی چپ ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، میری جان امیر اور اللہ کی جانب سے غالب فرمانروا پر قربان ہو، جب میں نے آپ کو اس جوش و غضب کی حالت میں دیکھا تو میرے تمام رگ
پھٹے خوف سے کانپنے اور تھر تھرانے لگے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور زمین چکر کھانے لگی۔ حجاج نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت غالب ہے، وہی اشعار سناؤ۔ تو شاعر نے اشعار سنائے۔ ترجمہ: اے کانے، میں تیری یک چشمی پر قربان ہو جاؤں۔ تو نے خیال کیا تھا کہ یہ خندقیں تجھے ان مصائب سے بچا سکیں گی جو تیرے لیے مقدر ہو چکی ہیں، یا تیری ہلاکت اور بدبختی کے دائرے اپنا دور بدل دیں گی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عبد الرحمن بن اشعث 84 ہجری میں ہلاک ہوا۔ اسی سال حجاج نے یزید بن المہلب کو خراساں کی گورنری سے معزول کر کے اس کی جگہ اس کے بھائی مفصل کو مقرر کیا۔